बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आज आपसे बात करेंगे कि इस वक्त कौमी असम्बली में अगर मखसूस नशस्तें मिलने के बाद अददी एतबार से देखा जाए तो नहायत ही दिलचस्प सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो चुकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो मखसूस नशस्तें मिलना थी वो उसको माले गनीमत समझकर दूसरी जमातों में तकसीम कर दिया गया है। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलने वाली नशस्तें अगर उनको ना दी जाएं तो ऐसा कोई आइन में कोई शिक नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, ना कानून है कि वो नशस्तें दूसरी जमातों में बांट दी जाए। इसमें पहली बात तो यह है कि नो डाउट के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के या पीटीआई के वकला हैं वो उन्होंने भी ब्लंडर किए हैं और उन्होंने दो बहुत बड़े ब्लंडर किए हैं। पहला तो उन्होंने ये गलती की कि जब बल्ले वाला केस चल रहा था तो उन्होंने उससे पहले जो इलेक्शन थे, इलेक्शन टेक्निकली कुछ उसमें प्रॉब्लम थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना, लेकिन चीफ जस्टिस चूंकि काजी फायज ईसा साहब वो बेंच को हेड कर रहे थे तो उन्होंने इनको बल्ले का निशान नहीं दिया। और उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने भी इसमें ज़्यादा वो आर्टिकल 17 को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि ये किसी भी शहरी का हक होता है कि वो अपनी चॉइस के मुताबिक जिस भी सियासी जमात को वो वोट देना चाहे उसको वोट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है इस पर हम बात करते हैं कि ये ऐसा डिसीजन है जिसने जमहूरियत जो है उसकी बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। पहले ही मुल्क में वो कमज़ोर सी वो एक जमहूरियत चल रही थी। बहरहाल जी, अब दूसरा आपसे डिस्कस करें कि पीटीआई के जो वकला है वो दोबारा फिर नाकाम हुए मखसूस नशस्तें लेने पर, और इसका सारा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को पहुंच रहा है, पीपल्स पार्टी को पहुंच रहा है। वो इस तरह के मुस्लिम लीग नून इस वक्त कौमी असम्बली में लीड कर रही है, उनको 123 जो नशस्तें दी जा चुकी हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। उनको 123 नशस्तें उनको जो दी गई हैं उसमें उनके जो अपने अरकान थे वो 75 जीते थे। उसके बाद 9 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उनके साथ शामिल हुए जिनमें एक पीटीआई का लाहौर से उम्मीदवार भी शामिल था। खवातीन की उनको 34 जो है वो सीट्स दे दी गई हैं। इसके बाद अकलियत की उनको 5 सीट दे दी गई हैं, तो 123 के करीब उनको ये फिगर बन जाता है। तो उसके बाद इसी तरह पीपल्स पार्टी को टोटल को 73 जो सीट्स हैं वो एलोकोट मिल चुकी हैं। आपसे बात करें कि मुस्लिम लीग नून को इतना नवाजने का मकसद क्या है? मकसद यही है, जो हमारी खबर है जो वो ये कि मुस्लिम लीग नून को कम अज़ कम कौमी असम्बली में अक्सरियत जो है वो दे दी जाए, उसको अक्सरियत मिल जाए। और अक्सरियत इतनी मिल जाए कि अगर वो टोटल नशस्तें खुद पूरी ना कर सके तो जैसे मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम की जो छोटी 2-3 जमातें हैं उनके साथ मिलाकर उनकी अक्सरियत बन जाए, और ऐसा हो कि अगर कभी पीपल्स पार्टी से उनकी जान छुड़ाना हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, गवर्नमेंट जो है वो ना गिरे। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जो है इसमें पीटीआई के जो लीगल टीम है उसका यकीनन एक कसूर है। वो कसूर इस तरह से है, आपको बताते चलें कि जब पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना था तो उससे पहले इमरान खान उन्होंने ये बात कही थी, उनका ये डिसीजन था कि पीटीआई जो है वो शरानी ग्रुप के साथ जाएगी और उसके प्लेटफॉर्म से अपना इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। इसमें क्या वजह है हम आपको बताते चलें कि इसमें एक तो जो पीटीआई के जो लोग हैं, जो लीगल टीम है, कुछ तो उनकी राय थी कि ये एक मजहबी जो जमात है उसके साथ मुकम्मल तौर पर अटैच नहीं होना चाहिए और जमात जो है उसको किस वक्त भी ब्लैकमेल कर सकती है। अच्छा, दूसरा, उस वक्त जिस दिन ये केस चल रहा था, ये इलेक्शन सिंबल वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और केस की हेयरिंग मुकम्मल हो गई थी, तो उस वक्त हम कमरा अदालत में मौजूद थे। तो एक खबर आई, खबर ये थी कि जो पीटीआई के लोग हैं वो
تحریک انصاف نظریاتی بلے باز جو ہے اس کو جوائن کرے گی اور اس پہ اپنا نومینیشن داخل کرائے گی، لیکن اچانک وہ ایسا سارا سلسلہ ہوا کہ جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے وہ جانا چاہ رہے تھے، وہ ان کو جمع نہیں کروانے دیے گئے، اور بلے باز جو تھے نظریاتی کے ان کے چیئرمین کو پکڑ لیا گیا، اس کو ان سے پریس کانفرنس جو تھی اس وقت کروا دی گئی۔ اس وقت کمرہ عدالت میں علی ظفر موجود تھے جو کہ کیس کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو جب ان سے ہم نے کہا جی کہ آپ کا جو پلان ہے وہ تو ختم ہو گیا، تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا جی ہاں یہ ہمارا پلان تھا کہ ہم نظریاتی کو جوائن کریں اور ساتھ ساتھ پیرالل سپریم کورٹ میں جو کیس ہے یہ بھی چلتا رہے، تو ہو سکتا ہے ہمیں اس پہ وہ ریلیف مل جائے، تو ہم لیکن انہوں نے کہا جی لگتا نہیں ہے ہمیں کوئی ریلیف ملے گا نا۔ بہرحال وہ پلان ختم ہوا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت سے جیسے الیکشن میں حصہ لیا، الیکشن میں حصہ لینے کے بعد دوسری جو لیگل ٹیم ہے اس سے غلطی کیا ہوئی، دوسری لیگل ٹیم سے غلطی یہ ہوئی کہ جو جماعت قومی اسمبلی میں اپنی نمائندگی رکھتی ہے اس کے ساتھ جوائن کرنا ہوتا ہے، یہ بڑا واضح ہے، لیکن اس کے باوجود لیگل جو ٹیم تھی اس نے ایسی جماعت کو چنا، سنی اتحاد کونسل، جن کے اپنے چیئرمین بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑ کر جیت کر قومی اسمبلی میں آئے۔ تو ایک تو ان سے یہ غلطی ہوئی، اور دوسرا اس سے آگے جا کر انہوں نے سنی اتحاد کونسل نے یہ بھی تھا کہ اپنی کوئی بھی جو فہرست تھی وہ جمع نہیں کروائی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ جو لیگل ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، جب یہ الیکشن سمبل والا کیس چل رہا تھا تو اس میں یہ علی ظفر، حامد خان اور شعیب شاہین یہ لوگ بڑے ایکٹیو لوگ تھے، اس میں کچھ اس طرح ان کے ساتھ اور بھی لوگ شامل تھے۔ تو ظاہری بات ہے جب عمران خان جیل کے اندر تھے اور انہوں نے پہلے شرانی گروپ کا کہا، شرانی گروپ کے ساتھ پھر نہیں ملے، تو یہ انہوں نے دوسری جب بعد میں جماعت جوائن کر لی، تو اس میں ہوا کہ ان کو نقصان یہ ہوا کہ یہ اپنی مخصوص جو نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں وہ گوا بیٹھے۔ پہلے تو یہ ایک الیکشن سمبل گوا بیٹھے، اس کسی بھی الیکشن سمبل پر الیکشن لڑتے تو ان کو اور بھی ووٹ پڑ سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ ایسی جماعت کو جوائن کیا جس کی وہ اپنی نمائندگی نہیں تھی اور یہ مخصوص نشستیں گوا بیٹھے۔ اب یہ دو چیزیں پی ٹی آئی جو ان کے لیگل ٹیم کے جو وکلا ہیں ان سے یہ ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، یہ فاحش غلطیاں ہیں، لیکن ایک جو چیز سپورٹ کرتی ہے، جیسے کہ پشاور ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو پٹیشن تھی سنی اتحاد کونسل کی اس کو ریجیکٹ کیا، ان کو ڈسمس کیا، لیکن ان کی جو نشستیں ہیں وہ کس طرح سے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعتوں میں ایک مال غنیمت سمجھ کر بانٹی گئی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی پروویژن شامل نہیں ہے کہ اگر ایک جماعت وہ نمائندگی نہیں رکھتی، اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس کو مخصوص نشستیں آپ نہیں دیں گے، جبکہ وہی نشستیں آپ دوسرے ایوان مکمل کرنے کے لیے دوسری ایسی جماعتوں کو دے دیں گے جن کے وہ تناسب سے ان کے پاس دوسری نشستیں موجود ہی نہیں ہیں، جنرل جو نشستیں جو جیت کر آئے ہیں۔ ظاہری بات ہے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ اپنا ویو پوائنٹ لے گا، لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات بتائیں، چونکہ یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو 185 کے تحت چیلنج ہونا ہے، اور جب یہ چیلنج ہوگا تو اس میں قاضی فائز عیسیٰ چونکہ وہ بینچ بنائیں گے، تو لگتا یہی ہے قاضی فائزہ جیسے پہلے بھی انہوں نے وہ سارا دن کیس سنا تھا بلے والا اور ٹیکنیکل انداز میں انہوں نے کیس سنا تھا، لگتا نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت بھی کوئی تھوڑی سی بھی وہ سپورٹ مل سکے گی، یا جو آئین ہے اس کے تحت اس کو کہا جائے گا جی کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کوئی جرمانہ کر دیا جائے یا ان کو پی ٹی آئی کو ٹائم دے دیا جائے، یہ ان کی پلی تھی کہ وہ اپنا الیکشن بعد میں کروا لیں اور ان کو الیکشن سمبل دے دیا جائے تاکہ جنرل الیکشن میں جا کر وہ حصہ لے سکیں، لیکن اس وقت بھی ان کو ایسا کوئی ریلیف نہیں ملا تھا اور ان کو الیکشن سمبل سے محروم کر دیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ ہے جس نے جمہوریت کو ہلا دیا، جس کے یہ اسی بیسیکلی اسی فیصلے کے آفٹر شاکس ہے اس وقت جو آ رہے ہیں، جو مخصوص نشستوں والا سلسلہ کریٹ ہوا ہے، جو سین کریٹ ہوا ہے، اس کے بعد قومی اسمبلی میں جس طرح سے وہ ڈویژن ہوئی ہے،
KPK میں ایک جماعت ہے وہ 90 سیٹیں لے لیتی ہے لیکن اس کو ایک بھی مخصوص نشست نہیں دی جاتی. یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کے اسی فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے جس میں ایک جماعت کو اس کے نشان سے محروم کر دیا گیا. اب چونکہ سپریم کورٹ میں دوبارہ یہ کیس ہونے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کو دوبارہ کنسیڈر اس ساری چیز کو کرنا چاہیے، مخصوص نشستوں والے اس کیس کو، کیونکہ بیسیکلی تو PTI کو الیکشن اس کے نشان کے بغیر جو لڑا دیا گیا اور ان سے الیکشن میں جو ہوا وہ دھاندلی ہوئی، وہ ایک الگ سے پٹیشن ہے جو کبھی سپریم کورٹ میں لگے گی، کچھ انڈیویجول نے دائر بھی کر دی ہیں. لیکن مخصوص نشستیں اگر یہ قاضی فائز عیسیٰ اس میں خود اپنی سربراہی میں بینچ بناتے ہیں تو مجھے یہ نہیں لگتا، جیسا کہ جو شعیب شاہین ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ان پر وہ اعتماد نہیں ہے، وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. PTI کچھ دوسرے لوگ بھی وہ دبے دبے سے دھیمے لہجے میں یہ بات کرتے ہیں. تو اگر چیف جسٹس یہ کیس سنتے ہیں تو اس وقت پھر ایک یہ سارا سلسلہ مخصوص نشستوں والا کھل کر سامنے آئے گا، چونکہ اب تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے جس کو سپریم کورٹ میں بیسیکلی چیلنج ہونا ہے. PTI کو اس کے نشان سے محروم تو کر دیا گیا تھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کو ان کی مخصوص نشستوں سے بھی محروم کر دیا. اس کے بعد پریزیڈنٹ کا جو الیکشن تھا وہ بھی ہو چکا ہے، پرائم منسٹر کا الیکشن ہو چکا ہے، سینٹ کے جو الیکشن ہے وہ بھی ہونے جا رہے ہیں. تو میرا خیال آپ کو ایسی چیز بچی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ ان سے کچھ مخصوص نشستیں جو ہیں ان کو دی جائیں تو اسے کچھ گین کر سکے. اس پہ سپریم کورٹ کو ظاہری بات ہے ایک وہ ویو لینا چاہیے. ایک جماعت جس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کر رکھ دیا گیا ہے، اور ابھی بھی جو سلسلہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ جیتے ہوئے ہیں، جیسے گجرانوالہ سے PTI کا جو امیدوار جیتا تھا کو 8-10 ہزار ووٹ سے، اس کو دوبارہ گنتی میں ہرا دیا گیا. اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہی رزلٹ آیا، اور ہماری خبر یہ ہے کہ مزید بھی کچھ حلقوں پر دوبارہ گنتی کی جائے گی، اور دوبارہ گنتی میں رزلٹ جو ہے وہ سیم ہی آنے کی توقع ہے، کیونکہ ہر دوبارہ گنتی کا جو رزلٹ آتا ہے اس میں تقریباً مسلم لیگ نون کا امیدوار ہی جیتا ہے. تو لگتا نہیں یہ کوئی رزلٹ کوئی آگے پیچھے اس سے کوئی ہوگا یا اس سے کوئی اور بھی کوئی رزلٹ اس سے نکل آئے گا. یہ جو قومی اسمبلی کی اس کو صورتحال ہے، اس پر اب سپریم کورٹ میں کیس آئے گا. بہتر ہوگا کہ جو ریزرو سیٹس والا کیس ہے اگر اس کو چیف جسٹس اپنی سربراہی میں بینچ بنا کر نہ سنے اور دوسرے جو ججز ہیں اس پہ یا ایک لارجر بینچ بنا دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. اگر چیف جسٹس کو کیس کو خود سنتے ہیں تو پھر وہ کوئی بھی ڈیسیجن دیں، جیسا کہ PTI پہلے ان پر ریزرویشن جو ہیں وہ اپنی شو کر چکی ہیں، تو میرا نہیں خیال وہ ایک اعتماد کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح سے دوبارہ بحال ہو پائے گا. تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال اس سارے صورتحال میں قصور عدالتوں کا نہیں ہے، PTI کی جو لیگل ٹیم ہے یہ اس میں پوری طرح ملوث ہے. انہوں نے غلط فیصلے کیے اور غلط فیصلے ان کے موجود ہیں جس وجہ سے آج ان کو یہ سارا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ تو تھی اب تک کی صورتحال. ناظرین اب کیا آگے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا صورتحال کریٹ ہوتی ہے، اس پہ آپ سے پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.